राजी बरज़ा पार्ट 3 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश यास्मीन फ़ारूक। अस्पताल वालों ने मौसम बरसात का ख्याल करते हुए लड़की की लाश को अच्छी तरह एक संदूक में पैक करके भेजा था। अगरचे जब वो अस्पताल से निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी यही एहतियात बाद में बेहद मुफीद साबित हुई। अगर उन्होंने ये हिफाजती इंतजामात ना किए होते तो रिवायती गुस्ल से पहले चीमों की लाश बरसाती गुस्ल ज़रूर कर चुकी होती। वो मंज़र बड़ा ही दिलदोज़ और इबरत अंगेज़ था जब अल्लाह रखी ने अपनी मुर्दा बेटी का मुंह देखा। वो चीमों के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मातमी अंदाज में ज़ारो कतार रोने लगी, जो इस अमर का वैन सबूत था कि वो नामालूम नौजवान लड़की उसकी बेटी चीमो ही थी। सखी मोहम्मद की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। जाहिर है चीमो उसकी भतीजी थी। दोनों भाइयों में लाख इख्तलाफात रहे हों, औलाद तो औलाद ही होती है और भाई की औलाद से बहरहाल मोहब्बत ज़रूर होती है। फिर चीमो सखी मोहम्मद की बेटियों की हम उम्र भी थी। रिजवाना और सुल्ताना चीमों की गहरी सहेलियाँ थीं। शनाख्त, सदमे, ज़िया और आहुफ़क़ा के मामलात कदरे संभले तो सखी मोहम्मद मेरे कमरे में आया। मैं उन दोनों देवर भाभी को चीमों की लाश के पास छोड़कर अपने कमरे में आ गया था। सखी मोहम्मद सदमे से चूर था। उसने गिलूगीर आवाज़ में मुझसे कहा, थानेदार साहब, इस वक्त बारिश इत्तेफाक से रुकी हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो हम चीमों की लाश लेकर फ़ौरन कोटली मुराद रवाना हो जाते हैं। उसकी बात बरमहल और खासी माकूल थी। अगरचे उस वक्त तक रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि बारिश रुकी हुई थी और उन लोगों के पास अपना तांगा भी मौजूद था, इसीलिए अगर वो फ़ौरन निकल जाते तो आधे पौने घंटे में कोटली मुराद पहुंच सकते थे। मैंने सखी मोहम्मद से कहा, तुम इधर अल्लाह रखी के पास जाओ और उसे संभालने की कोशिश करो। मैं लाश के सिलसिले में ज़रूरी बंदोबस्त करता हूँ। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आप लोगों को थाने से रवाना कर दिया जाएगा और आपके साथ मैं अपने अमले के एक बंदे को भी भेजूँगा ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना ना हो। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरे कमरे से निकल गया। मैंने सखी मोहम्मद से ज़रूरी बंदोबस्त की बात बस ऐसे ही कर दी थी। दरअसल पै दर पे मसरूफियात के बायस मैं अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का मुताला नहीं कर सका था। लाश की आमद के साथ ही थाने में वो रोना पीटना मच गया था कि मुझे सारी तवज्जो पहली फुर्सत में ताज़ा तरीन सूरत हाल की जानिब मबजूल करना पड़ी थी। बहरहाल सखी मोहम्मद के कमरे से निकलते ही मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक शमीम बीबी उर्फ चीमो की मौत 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। उसकी मौत का सबब कोई सरीउल असर जहर बताया गया था। चीमो के मैदे के मुख्तलिफ नमूनों के लेबॉर्ट्री टेस्ट ने जहर खाड़ने की तस्दीक कर दी थी। वो जहर चीमो ने अपनी मर्जी से खाया था या किसी ने धोखे से उसे जहर देकर मौत के घाट उतारा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताने से कासिर थी। बहरहाल मेरे लिए इतना सा इशारा ही काफ़ी था। मैं अपनी तहक़ीक़ व तफ्तीश से हकीकत की तह तक पहुँच सकता था। रिपोर्ट का आखिरी पैराग्राफ इंकशाफ अंगेज़ और चौंका देने वाला था, और वो ये कि अपनी मौत के वक्त शमीम बीबी उर्फ चीमो उम्मीद से थी। इस उम्मीद की मुद्दत कमो बेश 2 माह बताई गई थी। मैंने रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ा, लेकिन उसके अल्फाज और मफहूम में कोई तब्दीली वाक़ न हो सकी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट सी होने लगी थी। मेरा जहन उलझ कर रह गया। इस हैरत, उलझन और तजब्जुब का बायस ये था कि अब तक चीमो के हवाले से जो मालूमात मुझ तक पहुँची थी, उनमें कहीं भी ये बात मौजूद नहीं थी कि चीमो शादीशुदा है। अगर ऐसी बात होती तो इस हंगामी सूरत हाल में छुप नहीं सकती थी। उसके शौहर का जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब मेरा जहन बहुत ज़्यादा उलझ गया तो मैंने चीमो की माँ अल्लाह रखी को अपने पास बुलाया। वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो सखी मोहम्मद उसके साथ था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मुझे अल्लाह रखी से तन्हाई में बात करनी चाहिए। ये इतना नाजुक मामला था कि मुमकिन है कि वह अपने देवर की मौजूदगी में ज़ुबान न खोलती। हालात अचानक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए थे। सखी मोहम्मद, तुम मेरे साथ बाहर ही बैठो, मैं अल्लाह रखी से अलहदगी में 2-4 बातें करना चाहता हूँ। वो खामोशी से चला गया तो मैंने अल्लाह रखी को बैठने के लिए कहा। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उलझन भरे अंदाज से मेज़ की दूसरी जानिब बिछी एक कुर्सी पर बैठ गई और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने तशवीशनाक लहजे में इस्तफ़सार किया, थानेदार साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आपने सखी को बाहर भेज दिया? बात बहुत ही ख़ास और ख़तरनाक है अल्लाह रखी। अस्पताल से तुम्हारी बेटी की लाश के साथ जो रिपोर्ट आई है, उसमें 2 बातें ऐसी लिखी जिन्होंने मुझे चकरा कर रख दिया है। तुम जानती हो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तन्हाई में तुमसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है तुम पसंद ना करो कि वो बातें तुम्हारे देवर तक भी पहुँचे। ऐसी कौन सी बात है जनाब? पहली बात तो ये कि चीमो की मौत जहर से हुई है। या तो उसने खुद जहर खाकर अपनी जान ली है या फिर किसी ने धोखे से उसे जहर देकर मौत के घाट उतारा है। जब उसे दरिया में फेंका गया तो उसका वजूद ज़िंदगी से खाली था।
وہ پہلے ہی صدمے سے چور بیٹھی تھی۔ میری بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے چیموں کو سخی محمد کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر تو اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ رضوانہ، سلطانہ، ان کی ماں شبانہ، سبھی اس سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ میری چیموں کو بھلا زہر کیوں دیں گی؟ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ ممکن ہے صدمے کی شدت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مجھ سے چھپانے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ اللہ رکھی، اگر سخی کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو دشمنی میں اسے زہر کھلا دے، تو پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اللہ رکھی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔ چیموں کے معدے سے زہر کے آثار ملے ہیں اور اس کی موت کا سبب زہر کو ہی بتایا گیا ہے۔ لیکن چیموں نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ اللہ رکھی، چیموں کے پاس خودکشی کا بڑا مضبوط جواز موجود تھا، اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے زہر کھا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو۔ جواز؟ کون سا جواز تھانے دار صاحب؟ وہ پل کے جھپا کر بولی۔ مجھے یوں لگا جیسے آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ کس بارے میں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن اس بات کا خاموش اعلان تھی کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، لیکن اسے چھپانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ میں نے تفتیش کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، اللہ رکھی، کیا چیموں کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ تو پھر کیا؟ میں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں اسے لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بارے میں بتایا اور چیموں کی امید کا تذکرہ کرتے ہوئے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے اللہ رکھی؟ میری بات سن کر یکدم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتی ہوئی کیفیت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اچانک پھٹ جائے گی۔ وہ اب تک مجھ سے جو کچھ چھپائے بیٹھی تھی وہ بلا کسی رکاوٹ اس کی زبان سے پھسل جائے گا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ وہ ان لمحات میں جس نوعیت کی جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ جی بھر کر آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کی غبار اور ذہن کا بخار دھل جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ پھر اس نے ہچکی کے دوران میں کوسنے کے انداز میں کہا، میں نے اس خبیث کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہیں آئی۔ کس خبیث کو منع کیا تھا تم نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے اسے چوٹ لگائی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، اسی نامراد چیموں کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ رکھی، تم نے چیموں کو کس بات سے منع کیا تھا؟ میں نے اسے سختی سے روکا تھا کہ چودھری نادر سے نہ ملے، پر وہ باز نہیں آئی۔ آپ رپورٹ کے حوالے سے جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے چیموں نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہائے ربا، اس بدبخت نے یہ کیا کر ڈالا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ چودھری نادر کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ حاجی مبارک علی نے چودھری قادر بخش کے ماضی کا احوال بیان کرتے ہوئے اس کے فرزند ارجمند چودھری نادر بخش کا بھی خصوصی تذکرہ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک سنگین اتفاق نے چودھری قادر بخش کو تو بندے کا پتر بنا دیا ہے، لیکن آج کل اس کا بیٹا نادر بخش اسی روش پر چل رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ دوڑا کرتا تھا۔ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر اللہ رکھی سے پوچھا، تم چھوٹے چودھری نادر بخش کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے چیموں کو 1000 بار منع کیا کہ چودھری نادر سے دور رہے، پر وہ باز نہیں آئی۔ میں اگر اسے روک رہی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی نا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ اس نادان کو کیا پتا۔ بے وقوف کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بڑے فخر سے مجھے بتاتی تھی کہ نادر نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اس جھلی کو کیا پتا کہ اس کی شادی نادر بخش سے کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا۔ توبہ توبہ۔ اللہ رکھی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لفظ گناہ کا استعمال کر کے میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ اس وقت وہ جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی اس میں اس کی زبان سے جھوٹ کے اخراج کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ اگر میں ہمدردی بھرے انداز میں اسے کوریدتا رہتا تو وہ حقیقت کو کھل کر بیان کر دیتی۔
اس کیس کے حل ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ چودھری قادر بخش کا بیٹا نادر بخش شادی شدہ ہے اور خیر سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اللہ رکھی، چودھری نادر اور چیموں کی شادی کو تم اس لیے ناممکن بتا رہی ہو نا کہ چودھری پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں؟ وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کیسی وجہ ہے کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اس نازک موقع پر میں اس کے خاموش رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گردن جھکا کر ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ میں اس کی ذہنی و قلبی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھی کہ جس میں انسان کسی ہمدرد اور مہربان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے نرم روی سے اس کا علاج جاری رکھا۔ اللہ رکھی، جب سب کچھ بتا ہی دیا تو وہ وجہ بھی بیان کر دو جس کی بنا پر چودھری اور چیموں کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ تم نے اس شادی کے لیے بہت بڑا گناہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ویران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان آنکھوں کی ویرانی میں یہ سوال مچلتا ہوا بڑا واضح دکھائی دیا، آیا مجھے تھانے دار پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، اللہ رکھی، تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ سکتی ہو۔ مجھ سے جو بھی کچھ کہو گی سمجھو اس کمرے کے اندر ہی دفن ہو جائے گا۔ میں چیموں کے قتل کا معمہ حل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اس سلسلے میں میں اپنے بہن کی مدد ضرور کروں گا۔ میں کیا مدد کروں جناب آپ کی؟ صرف اتنا بتا دو، چھوٹے چودھری اور چیموں کی شادی ہو جانا کس حوالے سے گناہ کا کام تھا؟ باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ان لمحات میں وہ 8-10 سالہ ایک معصوم سی بچی نظر آ رہی تھی۔ بچے بڑے ہی صاف گو اور ریاکاری سے دور ہوتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی مصلحت یا منافقت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ رکھی نے بھی آنسو بہانے کے دوران میں خطرناک حقیقت کا بے دھڑک انکشاف کر دیا۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بڑی سادگی سے بولی، تھانے دار صاحب، چیموں اور چودھری نادر بخش میں بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ بات ختم کرتے اس نے گردن جھکا لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں حیرت سے یک ٹک اپنے سامنے بیٹھی اللہ رکھی کو دیکھتا چلا گیا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اتنی بڑی اور تلخ حقیقت کے اظہار کے لیے اسے کتنی بڑی اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک سچی عملی سچائی ہے کہ ساری تکلیف اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک انسان کا دل سلامت ہو۔ دل ٹوٹ جائے تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ رکھی کا دل بھی اس بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ حقیقت کے اظہار میں اسے کسی دشواری کا احساس نہیں ہوا۔ جب میں کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش سے ملا تھا تو مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے خد و خال شناسا سے لگ رہے تھے، لیکن جب باوجود کوشش کے مجھے یاد نہیں آیا تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ میں نے چودھری کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یہ روشن حقیقت بڑی سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھی۔ میں نے چودھری قادر بخش کو نہیں بلکہ ایک روز قبل شمیم بی بی عرف چیموں کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ دونوں کے نقش و نگار میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل چودھری فرید کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ رات میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو چیموں کی لاش لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے تسلی تشفی کے علاوہ اس سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے ماضی کے حوالے سے اس کیس کی تفتیش کے دوران میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر اس نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے ماضی کے کسی خطرناک راز سے آگاہ کیا تھا تو اس راز کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اللہ رکھی سے کیا ہوا وعدہ اپنی جگہ، لیکن محکمہ جاتی فرائض کا تقاضا تھا کہ میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کروں کہ کیا چیموں نے کسی معاملے سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لے لی تھی یا کسی نے اسے قتل کیا تھا۔ ان اہم معلومات کے حصول کے لیے چودھری نادر بخش کا انٹرویو بہت ضروری تھا، اور اس انٹرویو سے قبل چودھری قادر بخش سے ایک سنجیدہ ملاقات بھی ضروری تھی۔ اس لیے میں اس وقت اس کی حویلی میں موجود تھا۔ فرید کو میں نے بیٹھک کے باہر ہی رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بیٹھک میں میرے اور چودھری قادر بخش کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد چودھری نے افسردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، مجھے چیموں کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اللہ رکھی رات آپ کے تھانے سے اس کی لاش لے آئی تھی۔ مارے غم کے اس کا بھی برا حال ہے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد تدفین کا پروگرام ہے۔ چودھری صاحب، جوان جہان اولاد کی موت کا صدمہ واقعی بڑا جاگوسل ہوتا ہے، اور موت بھی ایسی کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اضطراری لہجے میں جلدی سے بولا، ملک صاحب، کیا آپ نے چیموں کی موت کا معمہ حل کر لیا ہے؟
پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے اس معاملے کے تمام تر وجوہات پوری تفصیل سے واضح کر دیے ہیں۔ چیموں کی موت طبعی ہرگز نہیں۔ جب دریا کی موجوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تو وہ زندگی جیسی خوبصورت نعمت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے چیموں نے خودکشی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان سے کھیلتی تو پانی میں ڈوب کر مرنے کے سبب اس کی لاش کا حشر خراب ہو چکا ہوتا۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر چند کاغذات چودھری کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بھی ذرا ان کا مطالعہ کر لیں۔ اس نے مذکورہ کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے اور ان پر سرسری سے نگاہ ڈالنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں، لیکن یہاں تو سب کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور میں انگریزی پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ ان رپورٹس میں درج سنگین حقائق کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی رضاکارانہ خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہموطن گوش ہے، میں اسے ان رپورٹس کی تفصیلات سے آگاہ کروں۔ میں جو بھی کہوں گا وہ پوری توجہ اور انہماک سے سنے گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں فریضہ ادا کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چیمو اپنے گناہ کی وجہ سے شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار تھی، لہٰذا اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور عقل مند انسان ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چیمو نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک مردہ انسان خود کو دریا میں کیسے پھینک سکتا ہے۔ میرا ذہن خودکشی سے زیادہ قتل کی طرف جا رہا ہے چودھری صاحب۔ قتل؟ چیمو کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہی شخص جس کی وجہ سے وہ ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ 9 اگست کی صبح چیمو کا چاچا سخی محمد اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کہ چند روز وہ وہاں رہ لے۔ رضوانہ، سلطانہ، ان کی ماں شبانہ اور سخی محمد کے مطابق اسی شام یعنی 9 اگست کی شام چیمو ان لوگوں سے یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کہ اس کا وہاں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ رکھی کا بیان ہے کہ چیمو مذکورہ شام گھر نہیں پہنچتی۔ وہ میاں بیوی یہی سمجھتے ہیں کہ چیمو اپنے چاچے کے گھر ہے، حتیٰ کہ جب 11 اگست کی صبح میں یہاں آ کر ایک نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش کے حوالے سے تفتیش کرتا ہوں تو اللہ رکھی اور سخی محمد کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں وہ نامعلوم لڑکی ان کی چیمو تو نہیں۔ آپ غور فرمائیں چودھری صاحب، موجودہ حالات و واقعات میں چیمو کی موت کا صرف ایک ہی سبب باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ 9 اگست کی شام وہ اپنے چاچا کے گھر سے نکل کر اس بندے کے پاس پہنچی جو اس گناہ میں اس کا شریک کار تھا۔ چیمو نے اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد شادی کا مطالبہ کیا ہوگا۔ وہ شخص کسی بھی طور شادی کے لیے تیار نہیں ہوا ہوگا۔ چیمو نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہوگی۔ اس شخص نے کسی بھی خراب صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے کسی بہانے یا دھوکے سے چیمو کو زہر کھلا دیا۔ پھر جب سریع الاثر زہر نے چیمو کا کام تمام کر دیا تو اس ظالم آدمی نے چیمو کی لاش کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ چیمو شام کے وقت سخی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مذکورہ قاتل کے پاس بہت سا وقت گزارا تھا، لہٰذا اس قاتل کو کسی بھی خطرناک کارروائی کے لیے اچھا خاصا موقع مل گیا ہوگا۔ اس نے چیمو کو راہ سے ہٹانے میں ہی اپنی عافیت جانی ہوگی۔ چودھری قادر بخش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور پھر میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں مفروضات کا بڑا عمل دخل ہے، یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا جناب؟ مسئلہ حل ہو جائے گا چودھری صاحب۔ جب وہ قاتل میری تفتیش کی چھری کے نیچے آئے گا نا تو میرے بیان کردہ تمام پر مفروضات حقائق میں بدل جائیں گے۔ وہ خود زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا۔ پر آپ اس شخص کو تلاش کیسے کریں گے؟ اب تو چیمو بھی زندہ نہیں رہی کہ وہ اس کی نشاندہی کر سکتی۔ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے چیمو کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب۔ میں نے اس شخص کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا چودھری صاحب۔ آپ بتائیں تو۔ اس شخص کا نام ہے چودھری نادر بخش۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے نیم تاریکی اور ملگجے اجالے میں نشانہ باندھ کر ایک تیر چلایا تھا جو میرے اندازے کے مطابق ٹارگٹ کے بہت قریب جا کر لگا تھا۔ حالات و واقعات کی روشنی چونکہ مجھے راہ دکھا رہی تھی، لہٰذا میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑنے جیسی کیفیت کا شکار نہیں تھا۔ چودھری کے بے ساختہ اچھلنے نے مجھے شیر بنا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چودھری صاحب، اور پوری تحقیق کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کچھ عرصے سے چیمو اور چودھری نادر کے درمیان خاصا سنجیدہ تعلق رہا ہے۔
آپ اپنے بیٹے اور اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لہٰذا میں اس خاص زاویے سے کوئی تفصیل پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ 9 اگست کی شام چیمو اپنے چاچے کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کے بجائے وہ اس ڈیرے کی سمت چلی گئی جو دریا کے کنارے واقع ہے۔ وہ ڈیرا ایک طرح سے نادر بخش کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چیمو نے جو سنگین بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ اس بارے میں چودھری نادر سے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے ڈیرے پر گئی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا؟ آپ باوسوق ذرائع کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو سب اللہ رکھی نے بتایا ہے؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، اللہ رکھی کے ان معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے چودھری۔ پھر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں پولیس کے اپنے خفیہ ذرائع ہوتے ہیں، ہمارے مخبر ہر جگہ ہر علاقے میں۔ اچانک میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر بیٹھک کے بند دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے کے کیواڑ بھیڑے ہوئے تھے، تاہم کنڈی نہیں لگی تھی۔ اپنے بیان کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس بند دروازے کے پیچھے موجود ہے اور نہایت ہی خفیہ طریقے سے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس اتنا فوری اور طاقتور تھا کہ میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چودھری نے الجھے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ بیزاری سے بولا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں بیٹھک کے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتا، دروازے کی دوسری جانب کچھ اس نوعیت کی آوازیں ابھری جیسے کوئی افراتفری میں وہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کسی چیتے کی مانند بند دروازے کی سمت جست لگا دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چودھری قادر بخش اپنی نشست پر بیٹھا رہا یا وہ بھی میرے ہی پیچھے صورتحال جاننے کے لیے بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ جب میں نے بیٹھک سے باہر قدم رکھا تو ایک پست قامت شخص کو حویلی کے گیٹ میں سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تقریباً دوڑتے ہوئے گیٹ کی اس طرف چلا گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اس پستہ قامت شخص کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ یقیناً یہی شخص بیٹھک کے دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں مذکورہ شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن جیسے ہی میں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ شخص ایسی ہڑبڑنگ میں بھاگا تھا کہ سامنے سے آتا ہوا کانسٹیبل بھی اسے دکھائی نہیں دیا اور وہ سیدھا اس سے ٹکرایا۔ اسی لمحے میں نے تہمکانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا، چودھری فرید، پکڑو اس کو، جانے نہ پائے۔ فرید کانسٹیبل پکڑنے، دھکڑنے، دبوچنے، جھپٹنے کا ماہر تھا۔ میرا اشارہ پاتے اس نے مذکورہ پستہ قامت شخص کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس شخص کی عمر 28-29 سال ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور پھرتیلا انسان تھا، لیکن فرید بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اس شخص کی تمام پھرتی ختم کر دی۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں چودھری قادر بخش کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ تو وارسی ہے، نادر کا خاص آدمی۔ اب تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا چودھری صاحب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تہمکانہ انداز میں اس شخص سے کہا، وارسی، بیٹھک میں آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک بار پھر چودھری قادر بخش کی عالیشان بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس بار میرے اور چودھری کے علاوہ وارث علی عرف وارسی بھی وہاں موجود تھا۔ وہ سر جھکا ایک جانب کھڑا تھا۔ بیٹھک میں اس دفعہ قدم رکھنے سے قبل میں نے فرید کو ایک طرف لے جا کر یہ ہدایت کر دی کہ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے اور نہایت ہی خفیہ انداز میں چھوٹے چودھری نادر بخش کی نگرانی شروع کر دے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی سمت چلا گیا۔ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے چودھری نادر کے حوالے سے اچھی طرح بریف کر دیا تھا، لہٰذا وہ خاصا چوکنا اور چاقو چوبند تھا۔ چودھری کے اور میرے درمیان تھوڑی دیر پہلے جس نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی اس نے چودھری کو اپنے بیٹے کے حوالے سے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طور میرے پیش کردہ حقائق پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وارسی کے کردار اور گرفتاری نے چودھری کی پریشانی میں بے حد اضافہ کر دیا، لہٰذا وارسی سے پوچھ گچھ کا آغاز اسی نے کیا۔ وارسی، تم ادھر بیٹھک کے بند دروازے کے پیچھے چھپ کر کیا کر رہے تھے؟ وارسی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہٰذا بوکھلاہٹ میں وہ ڈھنگ کا کوئی بہانہ بھی نہ کر سکا۔ جب اس نے آئیں بائیں شائیں شروع کی تو میں نے گرجدار آواز میں کہا، چودھری صاحب، یہ پاپی شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، میں اسے باندھ کر اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں اس کی تشریف پر 9-4 کے چھتروں کی بارش ہوگی نا تو اس کی زبان کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگے گی۔ کئی دنوں تک یہ تشریف کے بل بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اور نہ ہی کسی کو بتا سکے گا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے یہ کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وارسی نے خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ چودھری نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نہیں چودھری جی، بس جی میں تو ایسے ادھر سے گزر رہا تھا، تھانے دار صاحب کو تو جی خواہ مجھ پہ شک ہو گیا۔ اوے خواہ کی اولاد، اگر تم بس ایسے ادھر سے گزر رہے تھے تو پھر مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ تم ایسی افراتفری میں حویلی سے باہر نکلے جیسے باولے کتوں کا خول تمہاری بوٹیاں بھنبوڑنے کے لیے تعاقب کر رہا ہو۔
یا جہنمی بلائیں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں اور اسی بوکھلاہٹ میں تم میرے سپاہی سے جا ٹکرائے. بس ایسے ہی گزرنے والوں کے بھلا یہ کرتوت ہوتے ہیں. چودھری نے وارسی کی مجرمانہ کیفیت دیکھی تو غصیلے لہجے میں بولا, بتاؤ وارسی, تم کس کے کہنے پر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے؟ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی نا تو میں تمہاری کھال کھنچوا لوں گا. وہ سہمی ہوئی رحم طلب نظروں سے چودھری کو دیکھنے لگا. میں نے کہا, چودھری صاحب آپ یہ کھال کھنچوانے کی زحمت نہ کریں. میرے تھانے میں اس نوعیت کے کاموں کے لیے بڑا شاندار بندوبست موجود ہے. پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وارسی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا, میں اسے اپنے ساتھ تھانے لیے جا رہا ہوں. صرف 1 گھنٹے کی خاطر تواضع سے اس کے بدن کا ایک ایک عضو بولنے کے قابل ہو جائے گا. اس کے اندر سے صرف ایک ہی آواز نکلے گی. مجھے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے چودھری قادر بخش نے حکم دیا ہے. قادر بخش نہیں, نادر بخش. وہ بولتے بولتے یکلخت خاموش ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی بڑے چودھری کو تکنے لگا. میرا نفسیاتی حربہ بڑا کارگر ثابت ہوا تھا. میں نے دانستہ اپنے بیان میں نادر کے بجائے قادر کا لفظ استعمال کیا تاکہ وارسی کو ٹریپ کر سکوں, اور اس نے بڑی آسانی سے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا. ان لمحات میں پستہ قامت فتنہ پرور وارسی اس قدر خوفزدہ اور سہما ہوا تھا کہ اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. ایک طرف چودھری قادر بخش اسے کھال کھنچوانے کی دھمکی دے رہا تھا اور دوسری جانب میں اس کی تشریف کو چند دنوں کے لیے ناقابل استعمال بنانے کی بات کر رہا تھا, اور اس کی سراسیمہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے خالی خولی دھمکیاں نہیں دے رہا, بلکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں گے. چودھری نے خوخار لہجے میں دریافت کیا, کیا چودھری نادر نے تمہیں اس کام پر مامور کیا تھا؟ چودھری صاحب سچ اس کی زبان سے پھسل چکا ہے. میں نے بڑے رسان سے کہا. وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وارسی سے بولا, تم کیوں گونگے ہو گئے ہو؟ بدبخت, میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا میں تمہیں کرم دین لوہار کی دکان میں لے جاؤں اور اس کے آگ میں انگارہ زنبور سے پکڑ کر تمہاری زبان کو بولنے پر مجبور کر دوں؟ تم مجھے جانتے ہو نا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے, اور جب اس کی جان پر بنائے تو وہ ساری وفاداریوں کو پس پش ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. وارسی چودھری قادر بخش کے جلال اور غضب سے بخوبی واقف تھا, لہٰذا اس نے اپنی جان کی امان چاہتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا, جی چودھری صاحب, اس کام کے لیے مجھے چھوٹے چودھری جی نے حکم دیا تھا. چھوٹے چودھری صاحب ادھر ڈیرے پر میرا انتظار کر رہے ہیں. میں انہیں رپٹ دینے جا رہا تھا کہ... اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور مجھے دیکھنے لگا. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں قادر بخش سے کہا, چودھری صاحب دیکھ لیں, میں نے کہا تھا نا میرے مفروضات بہت جلد سنگین اور تلخ حقائق میں بدل جائیں گے. مجرم میری تفتیش کی چھری تلے آ چکا ہے, اور آپ جانتے ہیں نادر سے اس جرم کا اقرار کروانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. چودھری قادر بخش نے تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھا, پھر وارسی کی طرف رخ کر کے جارحانہ انداز میں بولا, اوئے بدبخت, تم باہر جا کر بیٹھو. میں سمجھ گیا کہ چودھری قادر بخش تنہائی میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی بات کرے گا. چودھری کے اشارے پر وارسی بیٹھک سے نکلنے لگا تو میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا, چودھری صاحب نے باہر بیٹھنے کو کہا ہے تو ادھر بیٹھے بھی رہنا. تمہاری حیثیت ایک اہم گواہ جیسی ہے. اگر تم نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھو جسم پر شہد مل کر. سمجھ رہے ہو نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ جی سمجھ رہا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا جی, ادھر ہی موجود رہوں گا. وہ مردہ سی آواز میں بولا. وارسی کے جانے کے بعد چودھری قادر بخش نے نرم لہجے میں حسب توقع مجھ سے کہا, ملک صاحب کہانی سمجھ میں آ رہی ہے, پر اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. مثلاً میں کیا چاہوں تو؟ میں نادر کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں, اس سے جو بھی پوچھ گچھ کرنا ہے یہاں بیٹھک میں ہی کر لیں. میرا خیال ہے گھر کا معاملہ گھر میں نمٹ جائے تو اچھا ہے. چودھری صاحب یا تو آپ حالات کی سنگینی کو سمجھے نہیں ہیں, یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے گی. میرا نام ملک صفدر حیات ہے چودھری صاحب. میں 1 سال سے اس علاقے میں تھانے داری کر رہا ہوں. آپ کو میرے مزاج, اسٹائل اور اصول پسندی کے بارے میں تو اچھی طرح معلوم ہوگا ہی. جناب آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں. میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے گا. ایک انسانی زندگی ضائع ہوئی ہے, اسے زہر دے کر مارا گیا ہے. یہ قتل کی ایک سنگین اور شفاف واردات ہے. چودھری قادر حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا. وہ اپنے بیٹے کے مذموم کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا.
کسی زمانے میں وہ خود بھی اس میدان کا ایک بڑا کھلاڑی رہا تھا۔ چھیمو جن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گئی تھی، چودھری کو اس کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ چھیمو اور نادر کے تعلقات سے بھی واقف ہو، لیکن اس وقت چونکہ اس کے بیٹے کی زندگی پر بن آئی تھی، اسی لیے وہ مجھے شیشے میں اتار کر اپنے بیٹے کو بچانے کا خواہاں تھا۔ ملک صاحب، آپ بادشاہ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جی۔ میں بادشاہ نہیں ہوں چودھری صاحب، میں صرف عوام کا خادم ہوں۔ بادشاہ واقعی با اختیار ہوتے ہیں، انسان کی نسلیں ختم کر دیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن میں اتنا با اختیار نہیں ہوں چودھری صاحب کہ چٹکی بجاتے میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر ڈالوں۔ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، یہ معاملہ گھر میں نہیں نمٹ سکے گا۔ نادر سے جو بھی پوچھ گچھ ہوگی وہ ادھر تھانے میں ہوگی۔ چھیمو دوبارہ تو زندہ نہیں ہو سکتی نا، اس کے اگر چھیمو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اگر آپ چھیمو کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر اس کیس کی فائل بند کر دیں تو میں ہر جانے کے طور پر آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے چودھری صاحب۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ کی 3 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک کاپی اسپتال کے ریکارڈ میں رہتی ہے، دوسری کاپی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ متعلقہ تھانے کے انچارج کو بھیجی جاتی ہے، اور تیسری کاپی ایس پی علاقہ یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والوں کو روانہ کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دینے کے بارے میں تو آپ سوچے بھی نہیں۔ وہ بہت دور کی کوڑی لایا۔ چھیمو کی موت کو خودکشی کے خانے میں بآسانی فٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں تو۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر راستہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چودھری قادر بخش لاکھ ایک معقول انسان سہی، لیکن اس کے فرزند ناخلف نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ انتہائی نامعقول اور قابل مذمت تھا۔ میری دیکھا دیکھی چودھری قادر بخش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ سے کسی بھی نوعیت کے تعاون کی امید نہ رکھیں۔ میرے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تل نہیں، لہٰذا وہ مجھے گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے دوستی ہو جائے۔ آپ میرا دوستی والا ہاتھ جھٹک کر جا رہے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اب میں اوپر ہی بات کروں گا۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو شاید پتہ نہیں میری رسائی آئی جی صاحب تک ہے، میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا ہی لوں گا۔ یہ بھول ہے آپ کی چودھری صاحب۔ میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کی پہنچ پولیس کے اعلیٰ افسران تک ہوگی، مگر شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ مظلوم کی آہ کی رسائی اس قادر متعلق تک ہوتی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ آپ کا ماضی بھی تو… میں نے جملہ دانستہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، چودھری قادر بخش کے آنسو نکل آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں ہکا بکا اس کی برستی آنکھوں کو دیکھتا چلا گیا۔ چودھری قادر بخش ماضی میں جن حالات سے گزرا تھا اس کی تفصیل حاجی مبارک علی مجھے سنا چکا تھا۔ وہ اپنی تمام خرمستیوں سے تائب ہو کر ایک اچھا انسان بن گیا تھا، لیکن چودھری نادر نے تاریخ کو دہرا کر اسے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑے امتحانات صرف 2 ہیں، نمبر 1 مال کی محبت، نمبر 2 اولاد کی محبت۔ ان دونوں محبتوں کے لیے وہ جائز ناجائز کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش کو بھی بیٹے کی محبت نے مجبور کر دیا تھا، جو وہ ماضی کے ہر سبق کو فراموش کر کے نادر کو بچانے کے لیے مجھ سے سودے بازی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال اس کی موجودہ بھیگی ہوئی کیفیت نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی غمناک حالت اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنا ایک بیان ہوتا ہے، اور میں چودھری قادر بخش کے آنسوؤں کے بیان و زبان کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد کے تمام مراحل بغیر کسی رکاوٹ کے طے ہو گئے۔ چودھری قادر بخش نے پولیس کارروائی میں کوئی روڑا اٹکایا اور نہ ہی دوبارہ میری منت سماجت کی کوشش کی۔ اس کی معاملہ فہمی، فطرت شناسی اور معقول روی نے میرا کام آسان کر دیا۔ چودھری قادر بخش کی افسردہ دلی کو دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اسی افسردگی کے بیچم بیچ اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان بھی ٹھہرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا سکون اور اطمینان صرف ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو راضی برضا ہوتے ہیں۔ قادر بخش نے قدرت کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا لی تھی۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔